अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। ज़राई शोबे को तजुर्बाती तौर पर 24 घंटे बरक़ी सरबराही का फैसला, देराना ख्वाब की तकमील की तरफ एक कदम, वज़ीर आला का इजहार मसर्रत। इंटरमीडिएट बोर्ड के कवायद की खिलाफ वर्जी पर कॉलेजेस के खिलाफ सख्त कार्रवाई, चैतन्या और नारायणा कॉलेजेस को 1 करोड़ 86 लाख रुपए का जुर्माना। नए डीजीपी के तकर्रुर के लिए मुजव्विज़ा नाम हुनूज मरकज को अदम रवाना, तजस्सुस बरकरार, फिलहाल इंचार्ज डीजीपी मुकर्रर किए जाने का इम्कान। शहर में मजलिस की जानिब से करवाए जा रहे तरक्याती कामों से आवाम को वाकिफ करवाने इब्तिदाई सुदूर को सदर मजलिस की हिदायत। और चंद्रायन गुट्टा इलाके में मलगी मुनहदीम करने के दौरान हादसा, सर पर छत गिरने से एक शख्स हलाक। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने पीर की रात से 5 दिन तक तजुर्बे के तौर पर ज़राई शोबे को 24 घंटे बरक़ी सरबराही करने का फैसला किया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बताया कि 3 अजला में 24 घंटे बरक़ी सरबराह की जा रही है। 2018 तक तमाम अजला में ज़राई शोबे के लिए 24 घंटे बरक़ी सरबराह करने को यकीनी बना रही है। तेलंगाना जेनको के सीएमडी प्रभाकर राव ने बताया कि 5 दिन तक तजुर्बे के तौर पर 23 लाख पंप सेट्स को 24 घंटे बरक़ी सरबराही करने का तजुर्बा किया जाएगा, ताकि इसे इजाफी बरक़ी और दीगर मसाइल की वाकिफियत हासिल हो, जिस पर वज़ीर आला ने इस तजवीज़ को मंजूरी देते हुए कहा कि वक्तन फ़वक्तन इस पर नज़र रखी जाए। 2018 मार्च और अप्रैल से 24 घंटे बरक़ी सरबराही को यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आला ने बताया कि 23 लाख पंप सेट्स के लिए 1500 ता 2000 मेगावाट इजाफा बरक़ी की तलब होगी। करीब 12 ता 13 करोड़ का बोझ हुकूमत पर पड़ेगा। इन्होंने बरक़ी महकमे के मुलाजमीन की कोशिशों को सराहते हुए उनसे इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि किसानों को 24 घंटे बरक़ी सरबराह करना उनका देराना ख्वाब है। कांग्रेस के लीडर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि केसीआर को इख्तिदार से हटाना ही उनका असल मकसद है। इन्होंने साबिक वज़ीर दाखिला सबीता इंदिरा रेड्डी की क़यामगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर टीआरएस और टीडीपी के कारकुनों ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर साबिक वज़ीर दाखिला सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी की केसीआर के खिलाफ की जा रही जद्दोजहद में कांग्रेस पार्टी का पूरा ताउन रहेगा। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि सोनिया गांधी ने तेलंगाना के 4 करोड़ आवाम के मफादात को नज़र में रखकर तेलंगाना दिया था, लेकिन केसीआर वज़ीर आला बनने के बाद आवाम के मफादात को भूल चुके हैं। तेलंगाना के पहले असेंबली इजलास में तमाम पार्टियों ने केसीआर से ताउन करने का ऐलान किया था, लेकिन केसीआर आवाम के बजाय अपने बारे में फैसला लेना शुरू किया है। उनका इख्तिदार से बेदखल करना ही तेलंगाना आवाम का मकसद है और इसके लिए तहरीक चलाने के लिए आवाम को आगे आने की जरूरत है। పేద ప్రజల సంక్షేమం కోసం పనిచేస్తారని చెప్పి మేము అందరం ఆశించినాం. అందుకే మేము అందరం కూడా మొదటి శాసనసభ సమావేశాలలో పార్టీలకు అతీతంగా అన్ని రాజకీయ పార్టీలు తెలంగాణ శాసనసభలో ఎంఐఎం, వైఎస్ఆర్సీపీ, సిపిఐ, సిపిఎం, టీడీపీ, ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన కాంగ్రెస్ పార్టీతో సహా అందరం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి సంపూర్ణమైన మద్దతును, విశ్వాసాన్ని ప్రకటించి మీరు మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి, తెలంగాణ సమాజానికి ఉపయోగపడే నిర్ణయాలు మీరు చేయండి। केसीआर दोबारा वज़ीर आला नहीं बन सकते। केसीआर के ख़ानदान का ख़राब वक्त शुरू हो चुका है और इसकी ज़िम्मेदार वज़ीर आला की अहलिया शोभा हैं। मशहूर नुजूमी सोमा शेखर ने ये पेश क़यासियाँ की हैं।
انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی اہلیہ کا خراب وقت شروع ہو چکا ہے جس کا اثر وزیر اعلیٰ پر پڑے گا اور وہ 2019 میں دوبارہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے اور نہ ہی ان کے فرزند KTR وزیر اعلیٰ بن پائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 20 سال سے ان کے خاندان کی جس طرح ترقی ہوئی ہے اب اس پر روک لگے گی۔ سوما شیکھر کی بھوشوانی کا یہ ویڈیو وائرل ہوا ہے۔ واضح ہے کہ سوما شیکھر نے راج شیکھر ریڈی کے بارے میں بھی پیشن گوئی کی تھی جو صحیح ثابت ہوئی تھی۔ تلنگانہ ریاست کے نئے DGP کون ہوں گے اس پر تجسس برقرار ہے۔ تلنگانہ حکومت نے نئے DGP کے لیے تجویزی ناموں کو اب تک مرکز روانہ نہیں کیا ہے، جبکہ 12 نومبر کو موجودہ DGP انوراگ شرما سبکدوش ہو رہے ہیں۔ ایسے میں نئے DGP کو مقرر کرنے کے لیے کم سے کم ایک ہفتہ پہلے تجویزی ناموں کو مرکز کو روانہ کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن اب تک کوئی فہرست مرکز کو روانہ نہیں کی گئی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ انچارج DGP کے طور پر مہیندر ریڈی کو مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہی مستقل DGP کو قطعیت دی جائے گی۔ تلنگانہ ریاست میں 7 DGP رینک کے عہدیدار ہیں جو DGP اور IGP عہدے کے لیے اہل ہیں۔ ان میں 3 ناموں کو تجویزی طور پر حکومت روانہ کرے گی۔ اس دوڑ میں 5 عہدیداروں کے نام سامنے آ رہے ہیں۔ راجیو تریویدی، مہیندر ریڈی، کرشنا پرساد، تیج دیپ کور، سندیپ لٹکٹیا شامل ہیں۔ ان میں کس کو DGP کا عہدہ دیا جائے گا اس کا قطعی فیصلہ وزیر اعلیٰ کریں گے۔ اس کے لیے آئندہ چند دن انتظار کرنا ہوگا۔ واضح ہے کہ آندھرا میں بھی DGP کے انتخاب کے لیے فہرست روانہ کی گئی تھی جس کو مرکز نے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس عہدے کے لیے کم سے کم سبکدوش ہونے کے لیے 2 سال کا عرصہ ہونا ضروری ہے اور 5 سال تک مرکزی سطح پر خدمات انجام دینے کو لازمی قرار دیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ چیف الیکٹورل آفیسر کون ہوگا؟ 31 اکتوبر کو سابق چیف الیکٹورل آفیسر بھون لال کی سبکدوشی کے بعد اس عہدے کے لیے حکومت نے 4 نام مرکز کو روانہ کیے ہیں۔ واضح ہے کہ اس بار تلنگانہ اور آندھرا کے لیے علیحدہ چیف الیکٹورل آفیسر کا تقرر کیا جائے گا۔ تلنگانہ حکومت نے 4 IAS عہدیدار شیش ناگ گوئل، اشوک کمار اور رجت کمار وکاس راج کے نام مرکزی الیکشن کمیشن کو روانہ کیے ہیں۔ وہاں سے جواب آنے کے بعد بہت جلد حکومت نئے چیف الیکٹورل آفیسر کے نام کا اعلان کرے گی۔ بورڈ کے قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں کالجز کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ بورڈ کے سیکرٹری جی اشوک نے بتایا کہ چیتنیا اور نارائنا کالجز کی جانب سے کی گئی بے قاعدگیوں پر بورڈ نے 1.66 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے اور وہاں جو قواعد کی خلاف ورزی ہو رہی تھی اسے سدھارا گیا ہے۔ جی اشوک نے بتایا کہ ویجیلنس کمیٹی کی سفارش کے مطابق بورڈ کارروائی کر رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ چیتنیا اور نارائنا کے 29 کالجز کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے کئی کالجز کا الحاق نہیں کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک کے 146 کالجز کی جانچ کی گئی ہے جہاں پر اکیڈمک کیلنڈر اور دیگر قواعد کی خلاف ورزی ہو رہی تھی۔ جی اشوک نے بتایا کہ بہت جلد فیس کنٹرول کے لیے بھی کمیٹی تشکیل دی جائے گی اور کمیٹی کی سفارش کے مطابق بورڈ فیصلہ کرے گا۔ چھوڑا نہیں اور پینالٹی دینے کے بعد ہی ان کو اپلیکیشن کا موقع دیا اور آج بھی کچھ کالجز ان کے ہیں جن کو ہم نے ابھی تک اپلیکیشن نہیں دیا ہے۔ اس کا مطلب رولز کے انوسار جا رہے ہیں اور ہم بہت سختی سے ان کالجز پہ پیش آئے۔ DG فائر سیفٹی سے میٹنگ لگائی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جتنے بھی کالجز 15 میٹر کے اونچائی سے کم ہیں ان کو فائر سیفٹی کی ضرورت سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور یہ بھی بتایا ہمارے بورڈ کا رول یہ بھی ہے کہ اگر کالج کا پلے گراؤنڈ نہیں ہوتا ہے تو آس پاس میں جس کا بھی پلے گراؤنڈ ہوتا ہے یا کمیونٹی پلے گراؤنڈ جو GHMC ہے ان سے لیز لے کر اس کا سرٹیفکیٹ ان کا کنسنٹ کہ ہم نے یہ گراؤنڈ پرمٹ کیا ہے یہ کالج کے لیے بلکہ اگر وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے اور اب بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مجلس اتحاد المسلمین کے ابتدائی صدور ذمہ داروں پر زور دیا ہے کہ وہ دن میں کم از کم
1 घंटा अपنے حدود میں عوامی مسائل کا جائزہ لیں، ان سے ملاقات کریں اور شہر میں مجلس کی جانب سے کروائے جا رہے ترقیاتی کاموں سے انہیں واقف کروائیں۔ دارالسلام میں منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے اراکین اسمبلی کو بھی ہدایت دی ہے کہ وہ صبح کے اولین اوقات میں اپنے حلقے کے مختلف مقامات کا دورہ کریں تاکہ انہیں عوامی مسائل اور مشکلات کا حقیقی طور پر اندازہ ہو سکے۔ صدر مجلس نے کہا کہ شہر کی خوبصورتی برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ عوامی مسائل اور مشکلات کو دور کرنے کے لیے مجلس نے چیف منسٹر سے نمائندگی کرتے ہوئے کروڑوں روپیوں کے ترقیاتی کام منظور کروائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں مظلوموں اور کمزوروں کی آواز کو دبانے کے لیے اور کمزور کرنے کے لیے سازشیں کی جا رہی ہیں، اس سے چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ بیرسٹر اویسی نے مجلس کے سالانہ جلسے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حسب روایات کامیابی کے لیے متحرک ہو جانے کی بھی ہدایت دی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ پچھلے ہفتے مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ نے ہمارے تمام اسمبلی حلقہ جات مجلس کی نمائندگی پر چیف منسٹر نے خاص طور سے سیوریج کے کاموں کے سلسلے میں ایک اسمبلی حلقے میں 5-5 کروڑ کے کام منظور کیے۔ 40 کروڑ کا جیو بھی جاری ہو چکا ہے۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ کام ٹینڈر اور سینکشن ہونے کے بعد دسمبر کے دوسرے ہفتے میں یا پھر دسمبر کے آخری ہفتے تک یہ کام شروع ہو جائیں گے۔ اس بات کو بھی ہم کو عوام تک پہنچانا ہے کہ مجلس کی مؤثر کامیاب نمائندگی پر حکومت نے اس کو قبول کیا، اور نہ صرف یہ بلکہ حلقہ اسمبلی کاروان اور حلقہ اسمبلی نامپلی کا قریب آدھا حصہ مجلس کی نمائندگی پر یہاں پر 280 کروڑ روپے کی سیوریج لائن ڈالی جائے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی اس کام کا بھی افتتاح جنوری کے پہلے ہفتے میں یا دوسرے ہفتے میں کیا جائے گا۔ میں نے چیف منسٹر سے گزارش کی کہ آپ خود آئیے اور ان کاموں کا افتتاح کریے کہ پورا حلقہ اسمبلی کاروان یعنی زون 3 جس کو کہتے ہیں، جہاں پر شہر حیدرآباد کی سب سے زیادہ شکایتیں یہاں پر آتی ہیں، الحمدللہ یہ کام بھی حکومت نے منظور کیا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جنوری کے پہلے ہفتے میں یہ 280 کروڑ کی لاگت سے حلقہ اسمبلی کاروان کا پورا علاقہ اور نامپلی کا تقریباً آدھا حصہ اس میں کور ہوگا۔ یہ 5-5 کروڑ جو ہر اسمبلی حلقے کو دیے گئے، جس میں بہادر پورہ، چندرائن گٹا، یاقوت پورہ، کاروان، ملک پیٹ، نامپلی، یہ تمام 8 اسمبلی حلقہ جات اس میں شامل ہیں۔ تو میں صدر و معتمدین سے گزارش کروں گا کہ آپ واٹر ورکس کے لوگوں کے پاس سے آپ کو لسٹ مل سکتی ہے 5 کروڑ کی، اس کو آپ اپنے ابتدائی میں اگر آ رہا ہے تو وہاں تک عوام کو بتائیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 1 مہینے 1.5 مہینے کے اندر یہ کام شروع کیے جائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ مجلس نے نمائندگی کی حکومت سے کہ پارکنگ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پورا یقین ہے کہ خلوت میں آج سے 4 سال پہلے جو اس وقت کانگریس کے چیف منسٹر تھے 2013 میں، اس کام کا سنگ بنیاد بھی رکھا گیا، مگر کسی وجہ سے کام شروع نہیں ہوا۔ مجھے یہ تیقن دیا گیا ہے کہ بلدیہ کی طرف سے خلوت میں یہ پارکنگ لاٹ بنایا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کام کا بھی سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ دوسرے جو کام ہیں، چوک کی مارکیٹ کا کام اور کلاک ٹاور کا کام بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی جلد سے جلد شروع کیا جائے گا۔ میں نے ریلویز کو اور حکومت کو ان کی توجہ اس جانب مبذول کروائی کہ رین بازار میں جو ریلوے کراسنگ کے نیچے ہمیشہ پانی جمع ہو جاتا ہے، میں نے ریلویز کو ایک خط لکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کارروائی کو لے کر اور بھی آگے بڑھوں گا کہ رین بازار میں ایک روڈ اوور برج ڈالا جائے ریلوے برج کے اوپر سے،
تاکہ ہمیشہ کے لیے مسئلہ وہاں پر ختم ہو جائے، کیونکہ دونوں جانب وہاں پر روڈ کافی وسیع ہے اور برج ڈالا جا سکتا ہے۔ 30% اخراجات ریلویز اس کو اٹھائے گا اور 70% جو ہے آپ کے بلدیہ حیدرآباد کی طرف سے یہ کام کیا جائے گا۔ تو یہ کام مجلس کر رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی اور بھی جو کام ہمارے رکے ہوئے ہیں، خاص طور سے جو نالوں کی وائڈننگ کا کام ہے، وہ کام بھی تیزی سے، چاہے وہ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کا ہو، بہادر پورے کا ہو یا یاقوت پورے کا ہو، یہ تمام نالوں کو وائڈن کیا جائے گا۔ بہادر پورہ میں ایک فلائی اوور منظور ہوا ہے، میں نے حکومت سے گزارش کی ہے کہ یہ فلائی اوور، ایک اور فلائی اوور وہاں پر منظور کیا جائے، تاکہ جو فلائی اوور منظور ہوا ہے وہ بہادر پورہ پولیس اسٹیشن کے بعد شروع ہو کر زو کے قریب وہاں پر اس کو اتاریں گے۔ تو میں نے حکومت سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ جو فلائی اوور جہاں سے ختم ہو رہا، آپ تھوڑے فاصلے سے ایک اور فلائی اوور ڈالیے، تاکہ وہ پولیس اکیڈمی کے سامنے سے ہوتا ہوئے سیدھا وہاں پر آرام گھر چورسٹا پر اترے، اور حسن نگر کے اندر اس کو ایک ٹرننگ دیجئے، تاکہ حسن نگر کی عوام کو بھی اگر فلائی اوور سے بہادر پورہ کی طرف آنا ہے یا پھر ان کو ایئرپورٹ کی طرف جانا ہے تو سہولت مل سکے۔ مجھے کمشنر نے بتایا کہ وہ بھی اس پرپوزل پر کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ اس کام کی بھی منظوری جلد سے جلد دی جائے گی۔ ہاں سوال کہ بالسٹی کھیت کے پانی کے ریزروائر کا ایم ڈی واٹر ورکس جا کر اس کو معائنہ کیے ہیں، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ 1 یا 2 جنوری تک پانی کی لائن چنچرگوڑا سے لے کر وہ اس کو بالسٹی کھیت میں، جس کا نام ہم نے حضرت عباس پانی واٹر ریزروائر رکھا ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ پانی کی لائن جو ڈالی جا رہی ہے اس کے بعد یہ حضرت عباس واٹر ریزروائر کا کام بھی تکمیل کو پہنچے گا، جس میں اطراف و اکناف کے تمام علاقوں کو وہاں پر فائدہ پہنچے گا۔ تو یہ ترقیاتی کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر مجلس کی طرف سے نمائندگی کی جا رہی ہے کہ روڈ وائڈنگ کا کام ہو، تو یہ تمام کام انشاءاللہ چندرائن گٹے کے فلائی اوور کو بھی بڑھانے کی تجویز اکبر الدین اویسی نے دی ہے، انشاءاللہ وہ بھی مجھے معلوم ہوا کہ منظور ہو چکا ہے۔ تو یہ تمام کام مجلس کی نمائندگی پر انجام دیے جا رہے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ایک 6-8 مہینے کے اندر بہت سے بڑے جو بنیادی کام ہیں، چھوٹے کام ہیں، وہ ضرور ان کاموں کا آغاز بھی ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی وہ کام تکمیل کو ہی پہنچیں گے۔ یہ 280 کروڑ کا جو سیوریج کا کام ہے، یہ کام کی شروعات ہوگی 2019 الیکشن سے پہلے۔ میں نے سمجھتا کہ اتنی جلدی یہ کام تکمیل کو پہنچ جائے گا، مگر انشاءاللہ تعالی یہ کام کا اگر آغاز ہو جائے گا تو تمام حلقہ اسمبلی کاروان اور خاص طور سے نامپلی کے آدھے حصے کے عوام کو بہت زیادہ اس سے سہولت پہنچے گی۔ تو یہ تمام کام مجلس کی طرف سے کیے جا رہے ہیں، اور ایک میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ حکومت کی طرف سے چھوٹے دواخانے ہم کھلوا سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں چندرائن گٹا کے علاقے میں گیا تھا، ہمارے سمد بن عبداد کے وارڈ میں، وہاں پر ایسے 2 مقامات مجھے بتائے گئے، تو فوراً میں نے کمشنر ہیلتھ کو ایک لیٹر لکھا، ان کو بتایا، تو انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد وہاں پر بھی ایک دواخانہ کھولا جائے گا، دوائیوں کا انتظام ہوگا۔ ویسے ہی بہادر پورہ میں معظم نواب اور نامپلی کے ایم ایل اے جعفر حسین میرا صاحب جا کر بھی ملاقات کیے۔ آپ جانتے ہیں کہ بہادر پورہ اسمبلی حلقے میں کاماٹی پورہ کے پالم روڈ کے علاقے میں ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے، 2000 گز کی زمین بھی خالی ہے، تو وہاں پر بھی انشاءاللہ تعالی ایک بہترین طریقے سے ایک دواخانے کا وہاں پر قیام میں لایا جائے گا، جہاں پر گورنمنٹ کے ڈاکٹر آ کر بیٹھیں گے، دوائیں ان کو فری ملیں گی، اور یہ کام بہت ضروری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں کمیونٹی ہال ہے اس کا استعمال نہیں ہو رہا تو لا کر بتائیے، ہم تجویز گورنمنٹ کو دیں گے کہ یہاں پر بھی اسپتال کھولے جائیں، چاہے 1 ڈاکٹر ہو، 2 ڈاکٹر وہاں پر آ کر بیٹھے دن میں 3-4 گھنٹے، غریب عوام کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی، کیونکہ بیماریوں کا انبار ہے،
ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں خاص طور سے ہمارے بچے بیمار پڑتے ہیں, ضعیف لوگ بیمار پڑتے ہیں, تو آپ اور ہم نے مل کر کافی توجہ دی. اسٹارم واٹر ڈرین, سوریج لائن, روڈ, لائٹوں کے اوپر, یہ دواخانے کے کام پر بھی ہم تمام کو توجہ لینے کی بہت بڑی ضرورت ہے, کیونکہ یہ بھی عوام کے لیے ایک بہت بڑی مشکل کا مسئلہ بن رہا ہے. ایک اور اہم بات جو میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آئندہ سال فروری کے مہینے میں 9, 10 اور 11 فروری کو مسلم پرسنل لا بورڈ کا اجلاس انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بار حیدرآباد میں کیا جائے گا. میں نے پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داروں سے بات چیت کی تھی پچھلے عاملہ کا اجلاس جو بھوپال میں ہوا, اور ان سے کہا کہ آپ ہم کو میزبانی کا یہ شرف دیجئے, ہم حیدرآباد میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا اجلاس کرنا چاہتے ہیں. تو الحمدللہ صدر مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا رابع حسنی ندوی نے ہماری اس گزارش کو, تجویز کو قبول کیا. 9, 10, 11 کو حیدرآباد فروری میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا اجلاس ہوگا, اور 11 کے دن انشاءاللہ تعالی ایک عظیم الشان جلسہ عام دارالسلام کی مبارک سرزمین پر ہوگا, اور 9 اور 10 اور 11 کو یہ تینوں دن اجلاس ہوگا ہمارے اویسی ہاسپٹل میں, جو وہاں پر ایک انڈور اسٹیڈیم بنایا گیا, اس میں تمام اراکین کا وہاں پر انشاءاللہ تعالی اجلاس ہوگا. مجلس کے جنرل سیکرٹری و رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے گلزار ہاؤس کے اطراف کی 4 کمانوں کے آگ پاشی کے کاموں کا جائزہ لیا ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ صدر مجلس و رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کی نمائندگی پر اس کام کے لیے 1 کروڑ روپے منظور کیے گئے ہیں. انہوں نے بتایا کہ کمانوں کی آگ پاشی کے بعد چاروں کمانیں پرانی حالت میں آ جائیں گی, جس کی وجہ سے خوبصورت لگیں گی. انہوں نے بتایا کہ مذکورہ کمانوں کے بعد چوک کی گھڑی, خورشید جا کی کمان کے علاوہ دوسرے تاریخی مقامات کی بھی آہک پاشی کی جائے گی. اس موقع پر بلدیہ کے عہدیداروں کے علاوہ مقامی رکن بلدیہ سہیل قادری بھی موجود رہے. چار مینار اسمبلی حلقے کے اندر چار مینار, نظامیہ, شفا خانہ, مکہ مسجد کے علاوہ گلزار اور اس کے اطراف میں 4 کمانیں ہیں. مچھلی کمان, 4 کمان, اور سیر باطل کی کمان جو مٹی کے شہر کے پاس ہے, کالی کمان. یہ 4 کمانوں کو نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی نمائندگی پر لگ بھگ 1 کروڑ کے قریب بلدیہ کی منظوری ہوئی ان کاموں کو. یہ چاروں کمانوں میں جھاڑاں اڑ گئے اور رنگ اس کا بدرنگ ہو گیا, اس کا چننا جھڑ گیا. اس کو رینویٹ کر کے بالکل نئی شکل میں لانے کے لیے صدر مجلس نے KTR صاحب کے خواہش کی تھی اور بلدیہ کی طرف سے اس کی منظوری حاصل کی, اور یہ کام کا آغاز آج ہو چکا ہے. اس کام کا معائنہ کیے, کام کا جائزہ لیے, کم از کم 3-4 مہینے کے اندر یہ کام کی تکمیل ہوگی. یہ تمام کمانوں کی جو رینویٹ کا کام شروع ہو گیا ہے, انشاءاللہ 4 مہینے کے بعد یہ کمانیں بالکل اصلی صورت میں آ جائیں گے اور بالکل نئے لگیں گے. یہ ایک تاریخی عمارتیں ہیں یہ کمانوں کی, اس کو رینویٹ کر کے بہترین نئے انداز میں اس کو پیش کیا جا رہا ہے. ایک عرصے دراز سے مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی جاری تھی. الحمدللہ اب وقت آ گیا کمانوں کی حیت کو بدلنے کا اور اس کی نئی پرانی حالت میں اس کو لا کر بالکل نئی صورت گیری کر کے اس کو عوام کے مشاہدے کے لیے پیش کرنے کا. وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے اور اب بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب. وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ 10 نومبر کو درگاہ جہانگیر پیرا رحمۃ اللہ علیہ میں حاضری دیں گے. تشکیل تلنگانہ کے لیے منت مانگی گئی تھی, جس کو پورا کرنے کے لیے 51 بکروں کی قربانی دینے اور 5000 افراد کے طعام کا اہتمام کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ کے دورے کے سلسلے میں نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی, رکن پارلیمنٹ جتیندر ریڈی, مقامی رکن اسمبلی انجے یادو, وقف بورڈ چیئرمین محمد سلیم, اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے صدر نشین اکبر حسین کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے. تلگو دیشم کے ریونت ریڈی کے کانگریس میں شمولیت کے بعد TRS اور کانگریس پارٹی تلگو دیشم لیڈر اور قائدین کو اپنی اپنی پارٹی میں شامل کرنے کے لیے دروازے کھول دیے ہیں. TRS اور کانگریس آپریشن آکروش پروگرام میں مصروف ہیں, تو دوسری طرف ان پارٹیوں میں موجود قائدین کو اپنی مستقبل کی فکر لاحق ہو رہی ہے کہ ان کو 2019 میں ٹکٹ ملے گا یا نہیں.
दोनों पार्टियां एक दूसरे पर सियासी ताकत का जायजा लेते हुए कायदीन को पार्टी में शामिल कर रहे हैं ताकि सियासी तौर पर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया जा सके। 2014 के इंतखाबात में किस पार्टी का क्या मौक़िफ़ था, इसका भी जायजा लिया जा रहा है और इस इंतखाबात में मुकाबला करने वाले कायदीन को पार्टी में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। टीआरएस पार्टी खास तौर पर जिन हलकों में कमज़ोर है वहां पर पूरी तवज्जो मरकूज करते हुए नाराज़ और बाकी कायदीन को टीआरएस में शामिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। टीआरएस पार्टी की तुलबा तंजीम के सदर जी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत पर लगाया जाने वाला ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है कि बेरोजगारी पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन को चाहिए कि तेलंगाना हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाने से पहले वो अपने गिरेबां में झांके। मोदी हुकूमत में मुल्क भर में बेरोजगार का इजाफा हुआ है। सालाना 1 करोड़ तालीमी याफ्ता बेरोजगार तैयार हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत बेरोजगार नौजवानों के लिए संजीदा है, इसीलिए कई रोजगार के मौके पैदा कर रही है। इन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन बेरोजगार नौजवानों को वरगला कर सड़कों पर ला रही है। इन्होंने कहा कि बेरोजगार नौजवानों को हुकूमत पर भरोसा है कि उन्हें रोजगार हासिल होगा। अजीम तर बलदिया हैदराबाद प्लास्टिक कवर्स के इस्तेमाल पर रोक लगाने के साथ साथ आवाम को इसके इस्तेमाल से दूर रखने के लिए खुसूसी मुहिम चला रहा है। इतवार के दिन बलदिया कमिश्नर बी जनार्दन रेड्डी ने बीके गुड़ा इलाके में चिकन और मटन की दुकानात का दौरा करते हुए आवाम और दुकानदारों के प्लास्टिक के कवर्स इस्तेमाल ना करने की काउंसलिंग की। इन्होंने आवाम से कहा कि वो प्लास्टिक कवर में गोश्त ले जाने के बजाय घर से बर्तन अपने साथ लाएं। दस साल कबल मक्का मस्जिद बम धमाके में शहीद होने वाले कमसिन इरफान शरीफ के भाई को मजलिस की नुमाइंदगी पर सरकारी मुलाजिमत हासिल हुई है। महलूक के भाई और वालिद ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी से मुलाकात करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। इन्होंने बताया कि बैरिस्टर अवैसी और अहमद पाशा कादरी की मुसलसिल नुमाइंदगी कोशिशों से उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सलमान शरीफ, मैं नवाब साहब कुंटे का रहने वाला हूँ। मेरे भाई इरफान शरीफ जो कि मक्का मस्जिद बम धमाके में शहीद हुए थे, अभी मुझे गवर्नमेंट ऑर्डर आया है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की बार बार नुमाइंदगी पर सीएम साहब ने खुद मुझे अपॉइंट किया है। मेरी जॉब अभी इंशाअल्लाह मैं कमिश्नर ऑफिस में ज्वाइन होऊंगा। ये 10 साल बाद मुझे इंसाफ मिला है। अभी ख़ास तौर पे असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने बार बार नुमाइंदगी करके मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया। ज़ेबाबाग और विजयनगर कॉलोनी के इलाकों में मच्छरों की कसरत के पेश नज़र मुकामी रुकन बलदिया मोहम्मद जफ़र खान ने महकमा बलदिया के अहदेदारों पर जोर दिया कि वो मच्छर कश अद्वियात का छिड़काव करें। इस सिलसिले में 4 छोटी मशीनें और एक बड़ी मशीन और ऑटो रिक्शा के जरिए मस्कुरा इलाकों में गश्त करके मच्छर कश अद्वियात का छिड़काव किया जा रहा है। वाज़ेह है कि मच्छरों की कसरत की वजह से शहर में डेंगू का वायरस फैल गया है और शहरी चिकनगुनिया से भी मुतासिर हैं। शहर में बाज़ जगह कचरे के अंबार हैं जिसमें मच्छरों की अफजाइश हो रही है, जबकि शहरी पहले से ही मौसमी बुखार की वजह से परेशान हैं और दवाखानों पर मरीजों का हुजूम देखा जा रहा है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले अफराद के खिलाफ मुहिम के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने 19 अफराद को हिरासत में लेते हुए 7 कारों के अलावा 12 बाइक्स को जब्त किया। हफ्ते की रात जुबली हिल्स और दीगर इलाकों में ये मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के दौरान एक फौजी ऑफिसर की बीवी भी शराब पीकर गाड़ी चलाती हुई पकड़ी गई। इस फौजी ऑफिसर का ताल्लुक उत्तराखंड से बताया गया। इस खातून ने बर्थ एनालाइजर के जरिए जांच करवाने और पुलिस से ताउन से इनकार किया। ताहम पुलिस के इसरार पर जब इसने बर्थ एनालाइजर के जरिए जांच करवाई तो इसके हालत नशे में होने का पता चला। पुलिस ने इसके खिलाफ मामला दर्ज करके इसकी गाड़ी को जब्त किया है। इस मुहिम के दौरान पुलिस से बचकर फरार होने की बाज़ अफराद ने कोशिश की, ताहम पुलिस ने उनको पकड़ा। पकड़े गए अफराद के पीर को काउंसलिंग की जाएगी और बाद अज़ां इनको अदालत में पेश किया जाएगा।
चंद्रायन गुट्टा के इलाके में एक मलगी को मुनहदिम करने के दौरान एक शख्स हलाक हुआ। ये वाक़या इतवार की सहपहर पेश आया, जिसमें ओडिशा का मुतवत्तिन 45 साला विजय अपनी जान से हाथ धो बैठा। वो काम कर रहा था कि अचानक इस पर छत गिर पड़ी। चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया है। पुलिस को मलगी के मालिक की तलाश है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। ज़राई शोबे को तजुर्बाती तौर पर 24 घंटे बरकी सरबराही का फैसला, देराना ख्वाब की तकमील की तरफ एक कदम, वज़ीर आला का इजहार मसर्रत। इंटरमीडिएट बोर्ड के कवायद की खिलाफ वर्जी पर कॉलेजेस के खिलाफ सख्त कार्रवाई, चैतन्या और नारायणा कॉलेजेस को 1 करोड़ 86 लाख रुपए का जुर्माना। नए डीजीपी के तकर्रुर के लिए मुजव्विज़ा नाम हुनूज मरकज को अदम रवाना, तजस्सुस बरकरार, फिलहाल इंचार्ज डीजीपी मुकर्रर किए जाने का इम्कान। शहर में मजलिस की जानिब से करवाए जा रहे तरक्याती कामों से आवाम को वाकिफ करवाने इब्तिदाई सुदूर को सदर मजलिस की हिदायत। और चंद्रायन गुट्टा इलाके में मलगी मुनहदिम करने के दौरान हादसा, सर पर छत गिरने से एक शख्स हलाक। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।